अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कोई किताब में मेरे नाम के साथ दुरूद पाक लिखता है तो जब तक वो दुरूद उस किताब में लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दाता दरबार से अनस रज़ा आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। आप सवालात कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। आप सवालात अगर उर्दू ज़बान में और मुख्तसर अंदाज में करेंगे तो मुझे पढ़ने में, समझने में, उसका जवाब देने में आसानी होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल एक बड़ा अहम मसला लोगों में दिन ब दिन ज़्यादा राइज हो रहा है और लोग उसको एक सवाब का काम समझते हैं। वो मसला ये है कि मसाजिद के बाहर फ़िल्टर प्लांट लगाना शुरू किया जा चुका है। कई लोग इसको फ़िल्टर प्लांट लगा देते हैं, मसाजिद की बिजली से मोटर चलती है और पानी का बिल, बिजली का बिल वो सारा मस्जिद का, नलका भी मस्जिद का, तो इसको सदका जारिया और इसको नेक काम समझा जाता है, जबकि ये शरअन जायज़ नहीं है। शरई तौर पर मस्जिद की जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ नमाजियों के लिए वक्फ़ हैं। अवामुन नास के लिए, गैर नमाजियों के लिए या फलाही कामों के लिए मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल करना या मस्जिद ही का इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं। ये बड़ा अहम मसला है। हम सब को चाहिए इसकी तरफ तवज्जो करें और इस काम को जो कि गुनाह है इसको सवाब का काम समझते हुए हरगिज़ ना करें। हमारे फ़हद आरिफ भाई पूछ रहे हैं कि बदकारी से बचने का तरीका बता दें। देखें, कोई भी गुनाह हो, शराब नोशी हो, बदकारी हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी गुनाह हो, उससे बचने का सबसे बड़ा जो एक हल है वो ये है कि उस गुनाह के बारे में जो कुरान और हदीस में वईदें बयान की गई हैं उनको मद्देनज़र रखें कि कुरान और हदीस में जब उस गुनाह के अज़ाब को देखेगा तो इसकी रूह कांप उठेगी। बदकारी के बारे में इतनी इतनी अहादीस में खौफनाक अंदाज में डराया गया है, जहन्नम का खौफनाक मंज़र खींचा गया है कि बंदा डर जाता है। जब उसको देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे पनाह मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से बचाए। हमारे गुलाम चिश्ती भाई पूछ रहे हैं कि एक शख्स का पेशा ही क्रिकेट खेलना है, जिस तरह आमतौर पर खेला जाता है, तो इसकी तनख्वाह लेते हैं, तो क्या यह तनख्वाह लेना हलाल है? तो देखिए, खेल कूद के ऊपर उजरत लेना ये शरअन जायज़ नहीं है कि खेल कूद कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर उजरत ली जा सके, लिहाजा ये जायज़ नहीं। इसी वजह से तो वीडियो गेम्स और इसी तरह की जो दीगर गेम्स हैं इनकी उजरत लेना, इनके टोकन बेचना ये शरअन दुरुस्त नहीं होता। ये अमीर अहले सुन्नत का मुआरे मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब मुरीद होने का पूछ रहे हैं। तो देखिए, मुरीद होने के लिए ख़त किताबत के ज़रिए भी मुरीद हुआ जा सकता है और बराह रास्त जब अमीर अहले सुन्नत हफ़्ते की रात को मदनी मुज़ाकरा करते हैं उसके अंदर जब वो बैयत की जाए उस वक्त लाइव इजाब व कबूल अगर आप कर लेंगे तो तब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के मुरीद हो जाएंगे। हमारे अजीम भाई पूछ रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाया होता है, अगर जमाई आए तो क्या मुंह पर हाथ रखना होगा? तो देखें,
جمائی آ جائے چاہے ماسک ہے پھر بھی ہاتھ رکھنے کی عادت جو ہے، اور اس کو تھوڑا بہت تب بھی اس کے اثرات تو آئیں گے تو تب بھی ہاتھ رکھا جائے۔ ویسے بھی معیوب بھی رکھتا ہے کہ اگر ماسک بھی پہنا ہو اور بندہ جو ہے وہ ایسے منہ کو کھلائے پھرے تو وہ عجیب ہی لگتا ہے۔ اس میں ہاتھ رکھنے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ کا جو کھلا ہوا پن ہے وہ جو ہے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اور بندے کی شکل جو ہے وہ عجیب و غریب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ہمارے اویس شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خالہ کے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے محمد غلام رضا اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی یہ بولے کہ موبائل پر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہوتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ لیکن موبائل کی وجہ سے مسئلہ درست نہ ہو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ موبائل پہ بیان کرنے والا کوئی مستند مفتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میسیج کے ذریعے خط کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو موبائل تو پھر لائیو ہے کہ جس میں لائیو اس کی آواز آ رہی ہے، کوئی شبہ بھی نہیں ہے اور وہ ایک احسن طریقے سے جواب دے رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو جی بھی بات کسی نے کہی ہے۔ منہ پہ ماسک لگا کر آج کل نماز کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، عمرے کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ منہ پہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں۔ لیکن اگر بہت سختی ہے کہ مساجد بند ہونے کا خطرہ ہے، نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو اس صورت میں مسجد کو آباد رکھنے کی غرض سے کئی علماء نے اس کی جواز کے اجازت دی ہے، تو اگر کوئی اس کے فتوے کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عمرہ ہے کہ اگر عمرے میں بھی سختی کی جاتی ہے، مسجد حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو اس صورت میں وہ رستے سارے میں تو منہ کھلا رکھے، کیونکہ احرام میں منہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن جیسے ہی مسجد حرم میں داخل ہو وہاں ماسک پہن کر جلدی سے وہ اپنا عمرہ پورا کر لے اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ دے دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ 12 گھنٹے سے پہلے اگر منہ کو کھول دیا جائے تو وہ دم لازم جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دم لازم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے راؤ فیضان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرات میں الٹا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، قراءت کر رہے ہیں، تو اس حالت میں الٹا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں قراءت کرتے وقت جو آسانی ہو نماز میں جس ہاتھ کو، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کر لیں۔ تو نماز اگر قیام کی حالت میں ایسے کھڑے ہیں تو یہ ہاتھ جو ہے یہ زیادہ قلیل عمل ہے بجائے اس کے کہ ایسے الٹا کیا جائے۔ عام حالت میں یہ الٹا ہے، لیکن نماز میں ایسے سیدھے ہاتھ سے اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ ہمارے محمد رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، تجوید کے ساتھ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک نازل ہی تجوید کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اس میں مخارج بدل رہے ہیں، ہا کے بدلے ہا آ رہا ہے تو یا تا کے بدلے میں تا آ رہا ہے، تو اس کے معنی ہی فاسد ہو جائیں گے۔ وہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح پڑھا ہی نہیں گیا، تو نماز کے معنی فاسد ہونے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بہت زیادہ کوشش کی ہے تو وہ کوشش جاری رکھے، کوشش کو نہ چھوڑے، جب تک وہ زمانہ کوشش میں ہے نماز ادا ہو جائے گی۔ ہمارے محمد غلام رضا طاری بھائی پوچھ رہے ہیں ہاف آستین والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پلیز بتائیں۔ دیکھیں، ہاف آستین والی شرٹیں دو طرح کی ہیں۔ ایک شرٹس وہ ہوتی ہیں کہ جو معیوب سمجھی جاتی ہیں، وہ پہن کر نماز اگر پڑھی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور ایک ہاف شرٹ وہ ہیں کہ جو معروف ہیں اور اسی طرح پہن کر لوگ اپنی محافل میں اب بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عربی تفسیر کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے حافظ عفنان اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیں، تفاسیر دو طرح کی ہوتی، ایک خزائن العرفان جیسی تفاسیر ہیں کہ جو ایک ہی جلد یعنی قرآن پاک کے ہی ساتھ اوپر حاشیے میں ہوتی ہیں، تو ان کو بغیر وضو بھی چھونا جائز نہیں، اور ایک تفاسیر ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی جلدوں پہ مبنی ہوتی ہیں، 2-3 جلدیں جو ہوں گی اس کی ہوں گی،
تو اب اگر کسی ایک جلد کو چھو لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جہاں قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہے اس کو چھونا شرعاً پھر جائز نہیں ہوگا. اچھا کسی نے کہا ہے، سومان شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں، کسی نے دعائے قنوت کی بجائے بھولنے سے تشہد پڑھا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں دعائے قنوت جو ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک خاص نہیں ہے. جو حدیث پاک میں وہ مستحب تو ہے لیکن لازم نہیں ہے. دعائے قنوت کوئی بھی ہو سکتی ہے. اگر قنوت کی جگہ تشہد بھی پڑھ لیا ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، کہ یہ بھی کلمات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے. قل ہو اللہ پڑھنے سے، ثنا پڑھنے سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، تو تشہد پڑھنے سے بھی ہو جانی چاہیے. بہرحال پھر بھی یہ مسئلہ جو ہے ایک مرتبہ کتابوں سے مزید دیکھنے والا ہے. آپ دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال لکھ کر جمع کروا کر بعد میں اس کا جواب لے سکتے ہیں. ہمارے راؤ فیضان بھائی پوچھتے ہیں الٹے ہاتھ سے مراد لیفٹ ہاتھ ہے؟ الٹا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ ویسے اس کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، لیکن جب منہ چھپانا ہے نا جمائی میں، اس میں سیدھا اور الٹا، اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں الٹا اس کو کہتے ہیں یہ، اور سیدھا یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو عرف عام میں یہ اگر نماز میں ہے تو یہ سیدھے ہاتھ کے اس جانب سے منہ کو چھپا لیا جائے. ہمارے اویس شاہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے پیسے جناز گاہ پر لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی لگا دے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جو چندہ جس مد میں خاص اکٹھا کیا ہے اسی ہی میں لگانا شرعاً واجب ہے. اگر مسجد کا چندہ جناز گاہ میں لگائیں گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تاوان لازم آئے گا اور ایسا کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا. ہمارے نثار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا طلاق میں نیت ضروری ہے؟ اگر کسی نے کہا میری طرف سے تجھے طلاق ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی نیت یا نیت دیکھی جائے گی؟ دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا، میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یہ واضح جسے صریح الفاظ کہا جاتا ہے، یہ الفاظ، ان الفاظ میں نیت دیکھی نہیں جاتی. جن الفاظ میں نیت دیکھی جاتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں جیسے یہ کہا میری طرف سے تو فارغ ہے، میری طرف سے آزاد ہے، نکل جا یہاں سے، میرا رشتہ تم سے ختم ہو گیا. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں نیت دیکھی جاتی ہے، اور ان کے علاوہ جو الفاظ ہوں جیسے یہ طلاق کا، اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جو الفاظ کہے ہیں اس کے مطابق طلاق ہو جائے گی. ہماری ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ صدقے کے پیسے سے کسی کو کوئی کام کروا کے اجرت دی جا سکتی ہے؟ اجرت میں جب ہم دیں گے تو وہ تو اجرت کی مد میں جا رہے ہیں، اس میں صدقے کے پیسے جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے، اور خاص طور پر واجبہ صدقہ تو ادا ہی نہیں ہوگا. نافلہ صدقہ جو ہے وہ اگر خیر خواہی کی، کچھ زیادہ پیسے دے دیے اس طور پر کہ چلو یار میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں، تو یہ صدقے کے طور پر خاص کر اگر دیتا ہے، الگ کر الگ نیت سے، یعنی طے اس سے یہ کیا ہے اب مزید دے رہا ہے، اور اس میں واجبہ بھی کی نیت کر لے گا تو درست ہو جائے گا، جبکہ وہ بندہ مستحق شرع فقیر بھی ہو. کسی نے اپنی عورت کو کہا کہ کل عدم، تو کنایہ الفاظ بھی نہیں بن رہے، تو طلاق الفاظ میں ایسا جملہ ہونا ضروری ہے؟ بیوی کو صرف اتنا کہہ دیا کل عدم، یہ تو نہیں ہے طلاق کے لیے خاص. ہمارے محمد فرحاد اللہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ حلال ہے یا حرام؟ اس کا انعام لینا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں پرائز بانڈ جو ہے عمومی طور پر جو پرائز بانڈ ہے جس میں پیسے دیے جاتے ہیں، اور اگر پرائز بانڈ نہ بھی نکلے تو اسی پرائز بانڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور سمن کے، بطور مال کے آگے دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پرائز بانڈ کے حوالے سے ہے. تو ایسے پرائز بانڈ خریدنا، اس سے انعام حاصل کرنا شرعاً جائز ہے. وہ پرائز بانڈ جیسے پیچھے 40,000 کا آیا تھا کہ آپ کو حکومت
6 ماہ بعد پیسے دے گی تو وہ سود تھا، جس میں ایسا کچھ نہیں، انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے پرائز بونڈ نہ سود ہوتے ہیں نہ جوا ہوتے ہیں۔ ہمارے راؤ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر قرات کرتے وقت خارش ہو اور خارشی الٹی طرف ہو تو کیا الٹا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ الٹا ہاتھ زیادہ آسان ہے۔ اگر خارش یہاں ہوئی ہے اور بندہ یہاں سے آ کر ایسے کرے گا تو یہ تو عجیب سا لگے گا، یہیں سے اس نے اگر ہاتھ سے کر لیا تو بالکل جائز ہے۔ ہمارے اظہر بھائی اظہر چوہان نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے مسجد کے سامنے گورنمنٹ کی پارک ہے، وہاں شجر کاری کرنے کی شرعن اجازت ہے؟ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہے، اگر کوئی بندہ یہاں اپنا پودا لگا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے کل کو جو ہے یہ جو مرضی اس کا بیج دانہ کھائیں، جو مرضی کریں، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ لگانا درست ہو جائے گا۔ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ کام کرتے ہوئے تلاوت موبائل میں لگا کر سننا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنا جائے، لیکن اگر لگا کر بندہ کام کر رہا ہے تو اس کا سننا واجب نہیں، ادب یہی ہے کہ تب بھی سنا جائے ریکارڈنگ، لیکن اگر لائیو تلاوت ہو رہی ہے تو پھر اس کو سنا جائے۔ ہمارے بلال فیصل بھائی پوچھ رہے ہیں بیع فاسد اور بیع باطل میں کیا فرق ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ بیع باطل جو ہوتی ہے اس کی آمدنی ہی قبضے میں نہیں آتی، ملک میں نہیں آتی، وہ اس مالک کو واپس دینی ہوتی ہے، اور بیع فاسد میں جو آمدنی ملتی ہے یہ بھی واپس کر دی جائے، اس کی واپس کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بعین ہی وہی پیسے جو ہیں وہ واپس کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر استعمال اس نے چیز کر لی اور اس نے جو ہے وہ پیسے استعمال کر لیے تو ٹھیک ہے، پھر اب وہ واپسی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے فرحاد جبان بھائی پوچھ رہے ہیں عورت کا ایز اے ٹیچر جاب کرنا کیسا ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورت کا ٹیچنگ کرنا اگر تو وہ عورتوں ہی میں کرتی ہے یا چھوٹے لڑکوں میں کرتی ہے تب تو درست ہے، لیکن اگر وہ جوان لڑکوں کے اندر جا کر ٹیچنگ کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ اگر وہ جاتی ہے اور وہ پیچھے بیٹھتی ہے اور وہ ڈرائیو پر جاتی ہے اور شہر کے اندر ہی رہتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسے سے بھی بچے، لیکن یہ خلوت نہیں کہلائے گی، جسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں جو کہ حرام ہے، یہ وہ نہیں کہلائے گی۔ ہمارے فقیر قادری بھائی پوچھ رہے ہیں ماتریدی اور اشعری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ دو گروہ ہیں، عقائد جو فروعی عقائد میں مزید مسائل ہیں ان کے اعتبار سے یہ دونوں اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں دونوں اہل سنت، بڑے بڑے امام ہیں، کئی صدیوں پرانے بزرگ ہیں، تو یہ دونوں سنی ہی ہیں، لیکن ایک مسئلے کے اندر عقائد کے اندر مزید ڈیپلی جا کر مزید جو دلائل ہوتے ہیں یہ دونوں پھر اس میں دلائل دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ اس طور پر ہیں۔ بیع مکروہ کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ مکروہ بیع تو کوئی نہیں ہوتی، نامناسب ہی ہوتی ہے اور اس سے آمدنی بھی حلال ہے، البتہ ایک مکرہ ہوتی ہے کہ زبردستی کی بیع، کہ وہ نہیں چاہ رہا، زبردستی اس کی بیع کر دی، وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس حالت میں کی، اگر وہ بالکل ہی راضی نہیں تھا تو پھر بیع ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے علی رضا اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں حضرت علی یا کسی صحابی کی تصویر یا خاکہ بنانا کیسا ہے؟ تو یہ جو بعض صحابہ کی یا ولیوں کی تصویریں، خیالی تصویریں بنا دی جاتی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہیں، اور کئی ہستیوں کی جو تصویر بنائی جاتی ہے اس میں ان کی داڑھی بھی پوری نہیں ہوتی،
عجیب و غریب ان کی صورت بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بے ادبی ہے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سید مراتب علی شاہ صاحب کی طرف سے سوال ہے، کیا نماز کی ایک رکعت میں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو کیا نماز ہو گئی؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ہی پڑھنا لازم ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورت ملانا واجب ہے۔ اگر 2 مرتبہ سورت پڑھ کر فاتحہ پڑھ کر پھر اگر سورت ملائی تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر قصداً ایسا کیا یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تو پھر تو نماز بھی واجب الادا ہوگی۔ تصویر والے کپڑے بیچنا کیسا ہے؟ تصویر والے کپڑے بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے سردار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی آخری 2 سنتوں کا کیا حکم ہے؟ آخری 2 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس 2 نفل ہوتے ہیں، یعنی جمعے کی یہ ترتیب ہے کہ پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 سنت غیر مؤکدہ، اور آخر میں 2 نفل۔ ہماری ایک بہن پوچھ رہی ہے گولڈ کی رنگ کے بدلے کسی سے گولڈ کی چین لے سکتے ہیں ویٹ سیم ہو تو؟ لیکن سونے کے بدلے میں اگر بیچا جائے تو اس میں شرطیں ہیں، ایک تو برابر ہو اور ایک ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو، یعنی یہ سونا دیا اور اس کے بدلے میں ہی اتنا ہی سونا اس ہی کے بدلے میں لے لیا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا، ادھار نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ بنیان پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے کہ بنیان پہن کر بندہ کسی محفل میں بلکہ کسی بازار میں نہیں جاتا تو اللہ کے حضور اس طرح بنیان پہن کر حاضر ہونا مکروہ ہے۔ ایک کمپنی ہے B4U آن لائن بزنس کے حوالے سے، اس کمپنی کے حوالے سے یہی ہے کہ اس میں کئی قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے شرعاً یہ اس کمپنی میں شرکت درست نہیں ہے، اور اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں بعض کئی سکینڈلز بھی آتے ہیں۔ فون پر تاش کھیلنے سے بھی بچنا چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مکروہ اور جو ہوتا ہے سنت، اس میں فرق یہ ہے کہ سنت کا ترک ہی مکروہ کہلاتا ہے، سنت کا ترک ہی مکروہ کہلاتا ہے، کہ جو بھی سنت ہوگی اس کا ترک کرنا جو ہوتا ہے یہ مکروہ کہلاتا ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور جو واجب ہوتا ہے اس کا ترک جو ہوتا ہے وہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ واجب بھی اسی طرح ایک مضبوط دلیل سے ہی بنتا ہے، لیکن اس میں کچھ احتمال ہوتا ہے، جبکہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کا احتمال نہ ہو، جس کی تاکید ہو، جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے، اور قربانی جو ہے یہ واجب ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں کثیر واضح حدیثیں ہیں، آیات ہیں، تاکیدیں ہیں، اور قربانی کی اس درجے میں نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر کہ یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر ہے، لیکن پھر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح وطر کے بارے میں بھی اس طرح کی تاکیدیں نہیں ہیں جو دیگر فرائض کی ہیں۔ تو اس طرح یہ دلائل ہوتے ہیں جس کی روشنی میں علماء کرام نے کتب فقہ میں صراحت کی ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا یہ چیز فرض ہے، یہ کیا ہے۔ کتب فقہ میں اس کی صراحت جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے قراءت کرنا، امام کے پیچھے قراءت کرنا شرعاً درست نہیں ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، لہٰذا امام کے پیچھے جو قراءت کی جاتی ہے یہ شرعاً درست نہیں ہوگی۔
یہ واجب کا ترک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ تو اگر امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اور اس کے پیچھے کوئی بندہ قرات کر رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ قرآن کے حکم کی تعمیل نہیں۔ یوٹیوب کی آمدنی جو ہوتی ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے کہ اس میں جو ایڈز لگتی ہیں اس میں میوزک بے پردہ خواتین ہوتی ہیں۔ ہمارے راؤ بھائی پوچھ رہے ہیں دنیاوی خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو دنیاوی خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہمارے بلال بھائی پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص معاذ اللہ بد نگاہی اس نیت سے کرے کہ بعد میں گناہ سے توبہ کر لوں گا تو اس کا یہ کفر ہے۔ دیکھیں یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر توبہ کو حقیر سمجھتا ہے کہ بات ہی کوئی نہیں، توبہ کیا چیز ہے بعد میں کر لیں گے، اور گناہ کو حقیر سمجھے کہ کوئی بات نہیں، تو وہ صورتیں کئی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ کفر کا مرتکب ہو جائے۔ لیکن اگر یہ کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ بھی شرعاً بڑا سخت جملہ ہے اور اس کے اوپر بڑی گرفت ہے۔ فقہا نے صوفیہ نے اس کے اوپر بڑی شدت فرمائی کہ یہ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ہمارے سردار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں یہی موقف ہے کہ اس کے بارے میں سکوت کیا جائے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اہل سنت سے وہ بندہ خارج ہوگا۔ ہمارے بلال بھائی پوچھ رہے ہیں مکروہ تحریمی فعل نماز میں بھولے سے ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں عمومی حکم تو یہی ہے کہ مکروہ تحریمی سے نماز واجب الادا ہوگی، سجدہ صاحب بھی کافی نہیں، یعنی ایک بندے نے کپڑے فولڈ کر کر اگر نماز پڑھی ہے یا سونا پہن کر یا ریشم پہن کر اگر نماز پڑھی ہے تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوا، چاہے بھولے سے یہ سارا کچھ پہن لیا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ صاحب جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ آن لائن کاروبار کے بارے میں ہمارے شجاعت حسین بھائی پوچھ رہے ہیں، دیکھیں آن لائن کاروبار جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے، وہ طریقہ کار دیکھ کر کون سا کاروبار کیا جا رہا ہے وہ دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جادو کی حقیقت بتا دیں اور اسے جان کیسے چھڑائی جائے۔ دیکھیں جادو کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے اور جادو کی حقیقت تو ہے کہ جادو برحق ہے۔ اسلامی بہنیں جمعے کی رکعتیں پڑھا کریں یا ظہر کی؟ دیکھیں اسلامی بہنیں اگر گھر میں جو ہوتی ہیں وہ نماز پڑھیں گی، اور یہی حکم ہے کہ جمعے والے دن بھی عورتیں گھر ہی رہیں گی، مسجد جا کر مردوں کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھ سکتی، تو گھر میں وہ ظہر پڑھیں گی، ان کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں جمعہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنا ہی 2 رکعتیں پڑھ رہی، یا اپنی عورتیں ہی جمعہ کروا دیتی ہیں، حالانکہ ایسا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ زمین ساکن ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنا درست نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے کہ زمین ساکن ہی ہے، زمین کو کہنا کہ ساکن نہیں ہے یہ درست نہیں۔ کسی نے عید کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں تکبیر کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اور کسی نے لقمہ دیا تب لوٹ آیا، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں تکبیر کہہ دی تو رکوع میں چلا گیا، تو اب جو ہے وہ لوٹنے کا حکم نہیں تھا، تو اگر وہ لوٹ آیا تو یہ غیر محل میں لقمہ تھا، لقمہ لیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے حق نواز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی پی فنڈ کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جی پی فنڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں سے کاٹا جاتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو کمپنی اپنے پیسے بھی اور مزید اس کے جو کٹے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرے طور پر بینک بھی اس میں اضافہ دیتا ہے، تو جو اپنے ہیں اور جو ادارے کمپنی نے ملائے ہیں وہ دونوں اس کے لیے حلال ہیں، اور جو بینک نے دیے ہیں وہ سود ہیں، ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دے۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رفع یدین کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں رفع یدین احناف کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ حدیث پاک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث پاک ہے
ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ ترمذی شریف میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آج میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں، اور آپ نے نماز پڑھی، سوائے پہلی تکبیر کے پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابن مسعود نے سرکار کے بعد سب صحابہ و تابعین کی موجودگی میں جب یہ اس طرح نماز پڑھی، کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، اور 4 یاروں کے بعد فقاہت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب ان سے یہ ثابت ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں حناف۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے کہ اگر بچوں نے کسی کا فون بلیک لسٹ میں ڈال دے تو جس کا موبائل ہے اس کو علم ہی نہیں کہ بلیک لسٹ میں نمبر بعد میں پتہ چلا، تو دیکھیں اگر واقعی اس کو پتہ نہیں چلا تو پھر تو مجبور ہے، اب بچوں کے اوپر بھی کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ بہرحال بچوں سے موبائل کو بچانا چاہیے، پھر چیک بھی کرتے رہنا چاہیے کہ بچے نے کچھ غلط میسیج تو نہیں عام کر دیا، تو تھوڑی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ کا کام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ، یہ اسٹاک ایکسچینج پوچھ رہے ہیں شاید، تو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرنا شرعاً درست نہیں ہے کہ اس میں شیئرز جو ہوتے ہیں یہ پریفرنس شیئرز بھی ہوتے ہیں، ایکوٹی شیئرز بھی ہوتے ہیں۔ پریفرنس شیئرز جو ہوتے ہیں یہ سودی ہوتے ہیں کہ کمپنی چاہے نفع میں جائے چاہے نقصان میں جائے، جنہوں نے پریفرنس شیئرز خریدے ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے ہی پڑتے ہیں، ان کو نفع دینا ہی پڑتا ہے۔ تو جس نے ایکوٹی خریدے ہوتے ہیں حالانکہ وہ نفع نقصان میں شریک ہوتا ہے لیکن اس نے بھی وہ سودی نفع جو ہے اس کو دینا ہوتا ہے، تو یوں یہ سودی معاملات میں انٹرفیئر ہو جاتا ہے، اس میں اس کی مداخلت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ شیئرز کا کاروبار شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ بھائی بڑا اہم سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سارے سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو کیا دوران تلاوت تو چائے پانی وغیرہ پی سکتے ہیں؟ تو دیکھیں تلاوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سنو۔ تو جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھا ہے اگر وہ چائے پیے گا تو وہ خاموشی سے توجہ سے سننے والا نہیں کہ اس کی توجہ بٹے گی، اس لیے کھانے پینے کی بھی تلاوت کے دوران اجازت نہیں ہوگی۔ کسی نے عید کی نماز پڑھائی اور خود روزے میں تھا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں وہ جب اس عید کی نماز کو واجب سمجھ رہا ہے اور اپنے طور پر ایک احتیاطی روزہ رکھ رہا ہے تو عید کی نماز جو ہے اس کی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں شبیر بھائی کہ حضور تخت بلقیس کا بارے میں بتائیں کہ کیا حضرت آصف بن برقیہ نے یہ کیا تھا یا یہ کون تھے؟ دیکھیں آصف بن برقیہ نے یہ تخت جو تھا وہ لائے تھے، تفاسیر میں اس کی صراحت ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے۔ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی۔ جمعے کی سنتوں میں کیا نیت ہوگی؟ یہ ہمارے بلال فیصل بھائی پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جمعے کی تمام جو نماز ہوگی اس میں جمعے ہی کی نیت ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی بھی نیت ہوگی، ایسا نہیں۔ محمد نبیل بھائی پوچھ رہے ہیں تہجد تہبند باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے محمد عبد الرحمن بھائی پوچھ رہے ہیں تہبند جسے دھوتی بھی کہتے ہیں، اس کے باندھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو زیادہ گرسا نہ جائے، تہبند کو
باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، لیکن بعض وقت احمد اس طرح باندھتے ہیں کہ اس کو گرسے جاتے ہیں، کتنے بل ڈال دیتے ہیں، تو جتنی عرفاً ضرورت ہے صرف اتنے ہی اس کو بل ڈال کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بل ڈالیں گے تو یہ کپڑا سمیٹنا آ جائے گا۔ بلال بھائی پوچھ رہے رشوت کی تعریف کیا ہے؟ رشوت کی ایک مختصر سی تعریف ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے دیے جائیں تو یہ رشوت ہے، یعنی اپنا کام نکلوانا ہے، اب کسی کو پیسے دیے تو یہ رشوت ہے۔ اب اس کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر اپنا حق پھنسا ہوا ہے، اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جائیداد پھنسی ہوئی ہے، اس صورت میں جو ہے مجبوراً اگر وہ رشوت دیتا ہے تو اس صورت میں احکام مختلف ہیں۔ تو عمومی حکم یہی ہوتا ہے کہ رشوت جو ہوتی ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے کہ میرا کام جلدی ہو جائے، میں اہل بھی نہیں ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ میرا کام کر دیا جائے، تو یہ رشوت کہلاتی ہے۔ اب سب لوگوں کی بارگاہ میں معذرت ہے کہ کئیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔